अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पार्ट 3 नावल तू है जो मेरी ज़िंदगी रीड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इसकी 2 एपिसोड्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर अपनी फैमिली के साथ ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने नावल की तरफ और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सायरा घर पहुंची तो फरजाना बेगम मारूफ का पूछने लगी, ममानी मारूफ को कुछ लोग अगवा करके ले गए हैं अपने साथ। सायरा ने रोते हुए कहा, क्या कौन थे, क्यों उठा के ले गए मेरी बच्ची को, क्या कसूर था इसका। फरजाना बेगम रोने लगी। मानो भी रो रही थी, सब बहुत परेशान थे। इसे मैं फरजानी बेगम ये सुनकर बहुत ज्यादा बेहोश हो गई। अम्मी, मानो ने फरजाना बेगम को बेहोश होते हुए देखा तो थाम लिया। सायरा की मदद से फरजाना बेगम को अंदर ले गई। आ गई साहब की गाड़ी, निकालो लड़की को गाड़ी से बाहर। मारूफ को एक आदमी ने थामने की कोशिश की लेकिन इसने इसे खुद को हाथ लगाने से बाज रखा और सख्ती से मना कर दिया। मैं खुद चल रही हूँ, मुझे कोई हाथ ना लगाए, इसने गुस्से से चलाकर कहा। छोड़ दो इसे, मैं खुद देख लूंगा। हसनैन की भारी आवाज गूंजी, जाओ तुम लोग यहाँ से। हसनैन ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए मारूफ का चलाना सुन लिया था, इसलिए सबको सख्ती से मना किया कि वहां से जाने का इशारा किया। मारूफ अभी भी निकाब में थी। वो खाली खाली नजरों से अपने सामने खड़े अनजान मर्द को देख सकती थी। वो आदमी सर हिलाकर चले गए। सुनसान पहाड़ी इलाका, हर तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अब वो इससे मुखातिब हुआ, मारूफ हसन जलानी, यानी यही नाम है ना तुम्हारा। हसनैन ने मारूफ की शहद जंग आंखों में देखते हुए कहा। वो सकते से बाहर आई, अपना पूरा नाम किसी गैर मर्द के मुंह से सुनकर इसे आग लग गई। तुमने अगवा करवाया है मुझे, कौन हो तुम, क्या चाहते हो। वो चिल्लाई। चलाओ मत, मेरे सामने कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद को। वो बेजार लहजे में मुखातिब हुआ। मेरे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मुझे छोड़ दो। मारूफ के होंठों से टूट टूट कर ये अल्फाज अदा हुए। हाँ, मैंने ही अगवा करवाया है, तुम्हें बहुत से हिसाब निकलते हैं मेरे हसन जलानी की तरफ। वो जहर आलूद लहजे में कहने लगा, और अब इन सब हिसाब का बदला लेने का वक्त आ गया है। बहुत शौक है ना तुम्हारे बाप को लोगों की जिंदगी खत्म करने का, इनकी खुशियां तबाह करने का। अब पता चलेगा, इनकी खुशियां तबाह करने का पता लगेगा इससे। अब इसकी बेटी सकून की जिंदगी जीने को तरसेगी। मैं तुमसे लूंगा सब बदले। इसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद और जुनून सवार था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ चुप करके चलूंगी। मारूफ ने गोया इसका मजाक उड़ाया। हाँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं हसन जलानी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हसनैन ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से कहा। मारूफ का दिल इसे बंद होता हुआ महसूस हुआ। वो तड़प उठी। हसन साहब के जिक्र पर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मारूफ ने खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश की। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जो मैं कहूंगा वही करना होगा। हसनैन ने सीने पर हाथ बांधते हुए आराम से कहा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। मारूफ ने दो टोक जवाब दिया। वो कैसे अपने बाबा का मान तोड़ सकती थी। फिर तुम्हारी मर्जी, अब जो भी होगा तुम्हारी गलती होगी। इसमें हसनैन ने किसी को फोन करते हुए कहा। हाँ तहावर, मेरी बात सुनो। हसन जलानी को हसनैन के अल्फाज अभी पूरे नहीं हुए थे कि मारूफ ने इससे फोन झपट कर छीन लिया और कॉल काटते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तो मेरे बाबा को कुछ नहीं करोगे। मारूफ, ये कैसे कहा, ये वही जानती थी, इसका खुदा। ठीक है, मुझे तुम समझदार लग रही हो। हाँ, आज के बाद तुम्हारा हसन जलानी से कोई रिश्ता नहीं होगा। हसनैन ने एक और सजा का ऐलान किया। अब चलो, अब गाड़ी में बैठो। मारूफ मरे हुए कदमों से चलते हुए गाड़ी में बैठी तो हसनैन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। जुनेद ने कहा, ख्वान का इंतजाम करो, मैं कुछ देर में घर पहुंच रहा हूँ। उसने जुनेद को फोन करके कहा और कॉर्ड कर दी। वो दोनों पूरे 2 घंटे के सफर में खामोश रहे। हसनैन ने अपना अलग घर लिया हुआ था, लेकिन वो इस घर में कम ही जाया करता था क्योंकि बीजान अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, जबकि वो बीजन के बगैर नहीं रह सकता था। वो अपने घर पहुंचा तो मारूफ को लिए घर में दाखिल हुआ। बहुत बड़ा और खूबसूरत था। हसनैन हॉल में पहुंचा तो जुनैद ना खान निकाह खां के साथ बैठा हुआ नजर आया। इसे जुनैद दोनों को देखकर उठ खड़ा हुआ। हसनैन चलता हुआ सोफे पर बैठ गया। मारूफ को दूसरे सोफे पर बैठने का इशारा किया। निकाह शुरू करे हुए मौलवी साहब, हसनैन की भारी मर्दाना आवाज हॉल में गूंजी। निकाह हो गया था। हसनैन अपनी जीत पर खुश था तो मारूफ अपने बाबा की जिंदगी के लिए कुर्बानी देकर किसी बुत की तरह बैठी हुई थी। मारूफ अपने दुखों पर रो रही थी। जब हसनैन इसे होश की दुनिया में लाया, तुम जाओ कमरे में, वो इसे गौर से देखने लगा। क्या कुछ नहीं था इसके लहजे में जीत जाने की खुशी। किसी रिबोट की तरह उठकर मरे हुए कदमों के साथ चलती हुई जो कमरा नजर आया उसमें घुस गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हसनैन, ये ठीक नहीं किया तुमने, इस लड़की का क्या कसूर था। जुनेद ने अफसोस से कहा, मुझे सिर्फ हसन जलानी
کی بربادی سے مطلب ہے؟ میرے لیے ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں، میں نے تو آج تک اسے دیکھا تک نہیں، حسنین نے سر جھکاتے ہوئے اپنی صفائی میں کہا۔ لیکن اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ تم یہ بتانا پسند کرو گے؟ حسنین شاہ جنید کے سے چپتا ہوا سوال کیا، جس کا جواب شاید اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ جنید پھر سے جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ شب بسر کرنی ہے، محفوظ ٹھکانہ ہے، کوئی جنگل ہے، کوئی پاس ہے، صحرا ہے کوئی۔ ویسے سوچا تھا محبت نہیں کرنی میں نے، اس لیے کبھی پوچھ ہی لیتا کوئی۔ آپ کی آنکھوں تو سیلاب زدہ خطے ہیں، آپ کے دل کی اطراف دوسرا رستہ ہے کوئی۔ جانتی ہوں کہ تجھے ساتھ تو رکھتے ہیں، کہیں پوچھنا تھا کہ تیرا دھیان بھی رکھتا ہے کوئی۔ دکھ مجھے اس کا نہیں کہ دکھی ہے وہ شخص، دکھ تو یہ ہے کہ سبب میرے علاوہ ہے کوئی۔ 2 منٹ بیٹھ، میں بس آئینے تک ہو آؤں، اس میں اس وقت مجھے دیکھنے آتا ہے کوئی۔ خوف بولا ہے کوئی، جس کو بلانا ہے بلا، دیر تک سوچ کہ میں زور سے چیخا کوئی۔ حسن مجھے میری بچی ڈھونڈ کر دے، کہاں لے گئے وہ میری بچی کو؟ فرزانہ بیگم ہوش میں آتے پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ حسن صاحب سر پکڑے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرزانہ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کریں ہماری بچی بالکل ٹھیک ہو۔ حسن صاحب کو اپنی آواز کہیں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی دن سے میں ڈرتی تھی، ہو نہ ہو یہ سب شاہوں کا کیا درا ہے۔ حسن، وہ لوگ میری بیٹی اغوا کر کے لے گئے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فرزانہ، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کیا بگاڑا ان کا، وہ سب ایک غلط فہمی میں ہوا تھا۔ حسن صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کہاں مانیں گے؟ آپ کو تو آج بھی لوگوں کے لیے دل میں محبت بھری ہوئی ہے، لیکن میں ایک ماں ہوں، میرے لیے میری بیٹی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ غلط سوچ رہی ہیں، لیکن ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں، میں اپنی گاڑی کو گھر واپس لے کر آؤں گا، بس یہ آپ مجھ پر اعتبار کر لیں، حسن صاحب کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ایس پی صاحب، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ حسن صاحب کمرے سے باہر آ کر ایس پی کو فون کر کے پوچھنے لگے۔ نہیں حسن صاحب، ہم کوشش کر رہے ہیں، مل جائے گی آپ کی بیٹی، آپ بس تھوڑا صبر کر لیں۔ ایس پی نے کہا، میری بچی صبح سے غائب ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کر لوں؟ مجھے میری بیٹی چاہیے ہر حال میں، حسن صاحب نے غصے سے کہا۔ ہم آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں حسن صاحب، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد آپ کو اچھی خبر دیں گے انشاءاللہ، ایس پی صاحب نے کہا۔ حسن صاحب نے کال کاٹ دی۔ اچھا حسنین، اب میں گھر چلتا ہوں، کھانا کھا لینا، میں نے کچن میں رکھوا دیا ہے۔ جنید واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ جنید، میرا ساتھ دینے کے لیے۔ ابھی میں کسی اس بات کا پتہ نہیں لگنا چاہیے، بی جان اور بڑے ابو کو بھی نہیں۔ حسنین جنید کو باہر تک چھوڑنے آیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتا رہا کسی کو، تم اب بھابھی کا خیال رکھنا، اس سب میں ان کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، ہاتھ ہلکا رکھنا، جنید نے حسنین سے ملتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، حسنین نے بات بدل دی۔ اللہ حافظ جنید کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ معروف نے کمرے میں آ کر اپنا نقاب کھینچ کر اتارا اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیوں اللہ جی، کس بات کی سزا دی مجھے؟ میں نے پوری زندگی خود کو چھپا کر رکھا جیسے آپ کو پسند ہے، اور ویسی بننے کی پوری کوشش کی، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ معروف گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، اس نے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسنین اسے روتے دیکھے، حسنین کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسے پتا تھا کہ ابھی تو سب شروع ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد معروف کو کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ گھٹنوں میں اپنا منہ چھپانے لگی۔ دروازہ کھولو، باہر سے حسنین کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، نہیں تو میں خود کھول دوں گی، حسنین نے دھمکی دی۔ معروف پھر سے نہ اٹھی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، نہیں تو میں خود کھولوں گا، حسنین نے دھمکی دی۔ معروف پھر بھی نہ اٹھی، وہ خود کو چھپا دینا چاہتی تھی، لیکن ایسا اس کی بس میں کہاں تھا۔ حسنین اسٹور روم سے کمرے کی چابی اتار آیا۔ معروف نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آیا تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے لائٹس آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ پھر اس نے اپنی نظریں معروف کو ڈھونڈنے میں دوڑائی تو وہ اسے نیچے بیٹھی نظر آئی۔ اس کے لمبے سلکی بال کمر سے نیچے گھرے ہوئے تھے۔ حسنین نے سر جھٹکا، آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ بیٹھا، پھر آرام سے گویا ہوا۔ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، پھر کیوں رو رہی ہوں؟ اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ معروف نامحسوس انداز سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ حسنین کی نظروں سے یہ حرکت چھپی نہیں، اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکان دوڑ گئی۔ چلو اٹھو اور حالت دیکھو، اپنی حالت ٹھیک کرو اپنی۔ حسنین سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی آج کل کی لڑکیوں سے مختلف ہے، ورنہ وہ اس ٹائم احتجاج کر رہی ہوتی، لیکن وہ سب کچھ سوچ کر کمرے میں آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوگا تو ضرور وہ چیخے گی، چل آئے گی، لیکن اسے ایسا نظر نہیں آیا۔ جس سب کو وہ سوچ سوچ کر پریشان اور بے چین تھا، معروف نہ جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے گویا ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھ جائے، نہیں تو میں آپ کو خود اٹھا کے باتھ روم تک چھوڑ کے آؤں گا، حسنین نے تھوڑے غصے میں کہا۔ یہ سنتے ہی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
حسنان حیران و پریشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی 30 سالہ زندگی میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن معروف جیسی خوبصورتی، پاکیزگی، ایک عجیب سی کشش اسے کبھی کسی اور لڑکی کے چہرے پر دکھائی ہی نہیں دی۔ ایک نور تھا اس کے چہرے پر جو حسنین کو اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، گال آنسو سے تر تھے، میک اپ کے نام پر صرف اس کی آنکھوں میں کاجل تھا جو رونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پھیل چکا تھا۔ کچھ ٹائم تو حسنین اسے بے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتا رہا، وہ اس کی خوبصورتی میں کھو سا گیا۔ معروف کو عجیب لگ رہا تھا۔ حسنین شو سے گھورنا، اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالا اور جلدی سے باتھ روم میں بھاگ گئی۔ حسنین کو جب ہوش آیا تو وہ اس کے سامنے نہیں تھی۔ کیا ہو گیا حسنین شاہ، تمہیں صرف اپنا انتقام لینا ہے؟ حسنین نے اپنی بے اختیاری پر خود کو جی بھر کے کوسا اور پھر سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ معروف نے کمرے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا، وہ اسے کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ معروف نے سکھ کا سانس لیا، نماز پڑھنے لگی۔ وہ نماز ختم کرنے کے بعد سجدے میں رو رہی تھی۔ جب انسان کو اپنوں کا سہارا بھی نہ ہو تو جو ہمیں 70 ماؤں جتنا پیار دیتا ہے تو پھر وہی ہماری ہر مشکل آسان کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ، میرے بابا کو ہمت اور صبر دینا، ان کے دل میں میرے لیے نفرت ڈال دیں۔ وہ گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ حسنین کسی کام سے اندر آ رہا تھا۔ جب اسے معروف کے رونے کی آواز ہے وہ اپنے قدم پیچھے کرنے لگا۔ وہ اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ معروف کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب اس کا دکھ تھوڑا ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر خالی خالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی، پھر گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھ کر چہرہ چھپا لیا، سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر حسن صاحب، فرزانہ بیگم اور باقی گھر سب والوں کی یاد آ رہی تھی۔ باقی سب گھر والوں کی یاد تو آ رہی تھی، سب کتنے پریشان ہوں گے۔ وہ پھر سے سوچ کر رونے لگی۔ پھر اسے کب نیند نے اپنے حصار میں لے لیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا لاؤنج میں آیا، صوفے پر بیٹھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو دبانے لگا اور سگریٹ نکال کر اس نے کش بھرنے لگا۔ اس کا دماغ بہت سی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ اب جب میں حسن جیلانی سے اپنا انتقام لے چکا ہوں تو پھر کیا چیز ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے؟ وہ اپنے ماتھے پر بل سے جائے غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول کر بازو فولڈ کرنے لگا، پھر سب ٹینشن سے خود کو آزاد کرنے کے لیے سونے لگا۔ کچھ دیر میں اسے نیند آ کے وہ وہی صوفے پر سو گیا۔ صبح میں اسے نیند سے جاگا تو پہلا خیال اسے معروف کا آیا۔ ساری باتیں یاد آنا شروع ہو گئی۔ حسنین نے پوری رات لاؤنج میں گزاری تھی۔ گردن اور کمر میں اتنا درد تھا کہ اسے اچھا تھا شادی ہی نہ کرتا، صوفے پر تو سونا پڑتا۔ حسنین خود کو کوسنے لگا، اٹھ کر کمرے کا رخ کیا۔ وہ کمرے میں آئے، معروف صوفے پر بیٹھے سو رہی تھی۔ اس نے بھی رات صوفے پر سوتے گزاری تھی۔ پاگل لڑکی، وہ حیرانگی سے اسے صوفے پر سوتا ہوا دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اپنا انتقام، غصہ سب بھولے، معروف کے پاکیزہ سرخ اور سفید چہرے میں کھو سا گیا۔ پھر خود پر کنٹرول کرتا سر جھٹک کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ معروف ابھی نیند میں گم تھی۔ حسنین آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا، پرفیوم کی بوتل اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ معروف ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن اپنے سامنے حسنین شاہ کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈرنے والی کیا بات تو نہیں ہے؟ حسنین نے آئینے میں معروف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ معروف نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے کل سے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ معروف اسے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی۔ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے جنہیں معروف نے بے دردی سے رگڑا۔ حسنین کی نظروں سے یہ سب کچھ چھپا ہوا نہ تھا، لیکن وہ نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ حسنین کمرے سے باہر گیا تو معروف ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ کیا ملا حسنین شاہ؟ تمہیں کیوں تباہ کیا تم نے مجھے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ معروف خود سے باتیں کرنے لگی۔ حسنین باہر آیا تو گھر کے ملازم بھی آ چکے تھے۔ حسنین نے ایک ملازمہ کو اپنے پاس بلایا، کچھ پیسے سے تھما دیے۔ ان پیسوں سے اچھے سے کپڑے لے آؤ، حسنین کہہ کر چائے پینے لگا۔ صاحب کس کے کپڑے لے کر آنے ہیں؟ ملازمہ نے حیرانگی سے کہا۔ میری بیوی کے لے کے آنے ہیں، حسنین نے نارمل سے لہجے میں کہتے ہوئے چائے کی سپ لینے لگا۔ صاحب آپ نے شادی کر لی، مبارک ہو آپ کو۔ میں آج شام ہی بیوی جان کے پاس جاؤں گی اور وہ مجھے نیک دیں گی، ملازمہ نے خوشی سے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں بی جان کے پاس جانے کی، ابھی میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، حسنین نے ملازمہ کو ڈپٹا۔ جی صاحب ٹھیک ہے۔ ملازمہ کو حسنین کے غصے کا پتہ تھا، وہ بیچاری چپ کر کے چلی گئی۔ معروف اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ وہ کل والے کپڑوں میں ہی، لیکن اسے اپنے حال کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ حسنین شاہ سے کیوں اٹھا کر لایا ہے، اس کے بابا نے ایسا کیا کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا ملی ہے، لیکن کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ملازمہ کمرے میں آئی تو معروف کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی۔
بیگم صاحبہ کیا کھائیں گی آپ؟ ملازمہ آ کر کمرہ سمیٹنے لگی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، معروف نے مختصر سا جواب دیا۔ بیگم صاحبہ صاحب نے کہا کہ آپ کو کھانا کھانا ہوگا، لیکن آپ اپنے صاحب سے کہو میں نہیں کھا رہی کھانا۔ معروف نے بیزاری سے کہا کیوں نہیں کھانا؟ حسنین کی غصیلی آواز کمرے میں گونجی۔ ملازمہ کمرے سے چلی گئی۔ میری مرضی۔ معروف نے نظریں اپنے ہاتھوں پر مرکوز کی۔ نکاح کے بعد کون سی مرضی؟ کیسی مرضی اب تمہاری؟ اب میں جو کہوں گا وہ تم کرو گی۔ آج سے اس گھر کا کام تم کرو گی، اس لیے کچھ کھا پی لو ورنہ کام کیسے کر سکو گی؟ حسنین نے بے تاثر چہرے سے کہا۔ بیڈ سے کوٹ اٹھانے لگا۔ لیکن مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا، معروف نے اٹک اٹک کر کہا۔ نہیں آتا تو سیکھ جاؤ گی، میں ملازمہ سے کہہ دوں گا، وہ سکھا دے گی تمہیں۔ حسنین نے حتمی فیصلہ سنایا۔ معروف چپ ہو گئی، اسے پتا تھا کہ اب کچھ بولنا فضول ہے۔ حسنین کمرے سے جانے لگا تو معروف نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، یہ کہتے ہوئے بہت سے آنسو نکل کر اس کے گال پر بہنے لگے۔ میں رات تک واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر نہیں آئے تو تمہارے پاس رات کوئی ملازمہ ضرور رہے گی۔ حسنین نہ جانے کیوں اب نرم ہونے لگا تھا، شاید اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ حسنین کمرے سے باہر گیا تو معروف نے آنکھیں موند لیں۔ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ یہ تو بالکل ان کی طرح دکھتی ہے، شاید خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں۔ حسنین کی آنکھوں کے سامنے ایک پیارا اور پاکیزہ چہرہ چھن سے آیا۔ لیکن میں اپنا بدلہ لوں گا، اور حال میں حسنین خود کو سمجھانے لگا۔ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حسن صاحب میری بچی کل سے نہیں مل رہی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے آپ کا اسٹیٹس، کہاں ہے آپ کی پولیس؟ فرزانہ بیگم نے چیختے ہوئے کہا۔ فرزانہ وہ میری بھی بیٹی ہے، مجھے بھی آپ کی طرح دکھ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ کسی کو کچھ پتا نہیں چل رہا کہ معروف کو کہاں لے جایا گیا۔ اگر کسی کو میرے پیسے سے مطلب ہوتا تو اب تک فون کر کے مجھے کہہ دیتے، لیکن ابھی یہ سب کیا ہو رہا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ حسن صاحب نے سر دباتے ہوئے کہا۔ آپ میرا کہا کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ضرور کسی شاہ نے کیا ہے، آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، فرزانہ نے ایک بار پھر سے کہا۔ اس بار حسن صاحب بھی چپ ہو گئے، پر سوچ انداز میں سر ہلا کر فرزانہ بیگم کو جواب دیا، پھر اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ حسنین آفس پہنچا تو جنید اس کے روم میں پہلے سے موجود تھا۔ کیسے ہو جنید؟ حسنین نے موبائل اور گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جنید حسنین کے فیصلے پر خوش نہیں تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ حسنین سے دوستی توڑ نہیں سکتا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس گردن میں درد ہے۔ حسنین نے گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ جنید نے فکر مندی لہجے میں۔ نہیں یار، ٹائم ہی نہیں ملا، ابھی بھی سیدھا آفس آیا ہوں، آج بی جان کو بھی سب بتانا ہے کہ حسنین نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بی جان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ جنید اسے دیکھنے لگا۔ ناراض ہوں گی، لیکن میں انہیں منا لوں گا۔ حسنین بی جان کو راضی کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ بھابھی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ کہ؟ جنید نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، وہ ابھی نہیں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حسنین جیلانی کو پہلے شک ہی ہم پر ہوگا، وہ تو بی جان کے پاس آئیں گی، اور اگر اس نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا تو میرا پلان خراب ہو جائے گا۔ حسنین نے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے ہوئے کہا۔ حسنین جو ہوا سو ہوا، تم نے حسن جیلانی کی بیٹی بھی اغوا کر لی۔ اب ایک باپ کو تو یہ بتا دو کہ اس کی سگی بیٹی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ جنید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ حسنین کو کیسے سمجھائے۔ نہیں، ابھی کچھ دن حسن جیلانی کو تڑپنے دو، پھر بتاؤں گا، اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ سمجھا دے تمہیں شاہ، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جنید کہہ کر چلا گیا۔ فرزانہ میں کل شاہ ہاؤس جاؤں گا، اگر یہ ان کا کیا دھرا ہے تو اس بار میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، حسن جیلانی غصے میں کہا۔ مجھے پورا یقین ہے میری بیٹی ان لوگوں کے پاس ہے، مجھے میری بچی کسی بھی حال میں واپس چاہیے، فرزانہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مانو بس کرو، اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں نا، معروف مل جائے گی ہمیں۔ سائرہ کب سے مانو کو چپ کروا رہی تھی، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر میں سائرہ مانو کو آرام کرنے کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ بیگم صاحبہ، صاحب جی نے کہا تھا کہ آپ کو گھر کا کام سکھا دو، آپ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئیں، یہ آپ کا سامان اور کپڑے صاحب نے منگوائے ہیں۔ ملازمہ نے سامان اور کپڑوں سے بھرے شاپر بیگز بیڈ پر رکھے، سب کچھ سمجھا کر کمرے سے چلی گئی۔ مارو خالی خالی نظروں سے اپنے سامنے پڑے مہنگے اور بھاری کپڑوں کو دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر مرے مرے قدموں سے اٹھاتی فریش ہونے چلی گئی۔ مارو گرے ڈریس میں اپنے لمبے بالوں کا ڈھیلا جڑا بنا کر کمرے سے باہر ایک گھر میں ملازموں کی فوج تھی، لیکن حسنین شاہ نے اتنے وسیع گھر کا کام اسی کو سونپا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر اس گھر کا کام صحیح سے سنبھالا نہیں گیا تو نہ جانے حسنین اس کا کیا حل کرے گا۔ فی الحال وہ باقی ساری سوچوں اور پریشانیوں سے سر جھٹک کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج میں آئی تو بہت سے ملازمین اسے دیکھنے لگے۔ پہلے مجھے کوکنگ کرنا سکھا دے، نہ جانے کیوں گھبرا رہی تھی، پھر اپنے سامنے کھڑے بہت سے ملازمین کو دیکھتے ہوئے اس بات کا آغاز کیا۔ بیگم صاحبہ آئیے، میں آپ کو کچن میں لے کے چلتی ہوں۔ ان میں سے ایک عورت اس کے پاس کی۔ معروف نے اس عورت کو صبح اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ آپ ٹینشن نہ لیں بیگم صاحبہ، میں آپ کو سارے کام سکھا دوں گی۔ محروم اس کی ہمراہی میں کچن تک آئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ معروف نے مخاطب کیا۔ جی میرا نام نور ہے، میں پہلے بی جان کے ساتھ ان کے کام کرتی تھی، پھر حسنین صاحب نے یہ والا گھر لے لیا، تب سے میں یہیں رہتی ہوں، بی جان نے مجھے صاحب کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔
وہ عورت ساتھ ساتھ کام بھی کرتی جا رہی تھی، سبزی کاٹنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے سوالوں کا جواب بھی دے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ آپ مجھے بیگم صاحبہ نہ کہیں، اگر آپ مجھے معروف کہہ کر مخاطب کریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ اپنی میٹھی سی آواز میں کہہ کر نور کے ہاتھ سے سبزی لینے لگی، لیکن میں کیسے وہ نور سامنے کھڑی اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگی جو اتنے گھر کی بہو ہونے کے بعد بھی کتنی شیریں لہجے میں بات کر رہی تھی۔ کیسے، کیا مطلب؟ اور میں کچھ نہیں جانتی، آج سے آپ مجھے معروف ہی کہیں گی۔ اب مجھے یہ سکھا دے کہ روٹی کیسے بنتی ہے۔ معروف نے جیلانی حویلی میں کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا، لیکن نصیب اور قسمت میں کیا لکھا ہے بھلا کیسے پتا ہوتا ہے؟ اچھا میں آپ کو سکھاتی ہوں، اب بس مجھے نوٹ کرتی جائے۔ نور اسے سائڈ پر کر کے روٹیاں بنانے لگی، وہ اس کی ایک ایک بات کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اچھا آپ ہٹ جائیں، میں کوشش کرتی ہوں، یہ کہہ کر اپنے بازو فولڈ کر کے روٹیاں بنانے لگی۔ اس نے 5 سے 6 بار روٹی کو بڑھایا، لیکن وہ ایک عجیب و غریب قسم کا نقشہ بن رہا تھا۔ آخر میں معروف نے جھنجھلا کر ہاتھ اوپر کیا تو اس کا ہاتھ گرم توے پر لگا، اس کا ہاتھ جل گیا۔ امی! معروف کی ہونٹوں سے یہی لفظ بساختہ نکلا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ معروف ہاتھ کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئے۔ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں میں باڑ توڑ کر نکل آئے۔ اتنی آسانی جلن نہیں ہو رہی جتنا اسے اندر سے درد کھا رہا تھا۔ اسے تو بہانا چاہیے تھا رونے کا، لیکن پھر حسنین کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی آنکھیں رگڑ کر نور کے ساتھ ہلکی سی مسکرائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی کے سامنے آئے۔ اگر آج کل کی یہ لڑکیاں بھی خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی بجائے خود اپنی زندگی میں آنے والی ساری مشکلوں کو حل کر لے تو کبھی کسی لڑکی کا گھر خراب نہ ہو۔ وہ بھی اسی سوچ کی مالک تھی، وہ کسی کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اٹھ کر اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے روٹیاں بنانے لگی۔ معروف بی بی، آپ کا ہاتھ جل گیا ہے، آپ رہنے دیں میں بنا لوں گی، آپ بات میں سیکھ لینا۔ ملازمہ اس کے جلے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے درد نہیں ہو رہا، اب تم صرف مجھے سمجھاتی جاؤ، معروف کہہ کر چپ ہو گئی۔ ماں باپ کے لیے بیٹیاں سب کچھ قربان سکتی ہیں، یہاں تک اپنی زندگی بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کل کو ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کون سی آزمائش ہمارے لیے منتظر ہے، اس لیے خود کو آنے والے وقت کے لیے معروف جیسی لڑکیوں کو تیار رہنا چاہیے۔ عورت ہر چیز سے لڑ سکتی ہے، بس اس میں ہمت ہونی چاہیے۔ اچھا جنید، تب میں چلتا ہوں، بی جان کو سب بتانا ہے۔ جنید اس کے آفس آیا، وہ کہیں جانے کے لیے اپنے کیبن سے نکل رہا تھا۔ اچھا ہے، میں تمہارے اس ایک فیصلے میں تمہارے ساتھ جنید نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار، میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے تانے اور باتیں، لیکن ابھی میں تمہیں کچھ سمجھانے کے قاصر ہوں۔ اب چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ جنید کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا۔